बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कल की बड़ी खबर आई और दुनिया ने सुख का सांस लिया कि शायद अब जंग के बादल छट गए हैं, अब जंग नहीं होगी। एक बयान आया ईरान की जानिब से, जनाब वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची साहब कहते हैं कि हमने आबनाए हुर्मत खोल दी। दूसरा बयान अमेरिका की तरफ से आता है और अमेरिकी मीडिया यह दावा करता है कि बहुत जल्द ईरान के मुंजमद असासे जो हैं वो डीफ्रीज कर दिए जाएंगे। पहले अमाउंट पर बहस हुई और उसके बाद पता चला कि नहीं, इब्तदाई तौर पर $7 अरब जो है वो रिलीज कर दिए जाएंगे। दुनिया अभी इसी खुशी में थी कि अचानक आज सब कुछ उलट पलट हो गया। पहला बयान जनाब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल ही आया था कि अब हम आबनाए हुर्मुज़ खुलने के बावजूद ईरान से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की निगरानी और नाकाबंदी जारी रखेंगे। फिर आज उसका जवाब आ गया, ईरान ने कह दिया कि अब हम आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा पुरानी पोजीशन पर ला रहे हैं। जो जहाज भी गुजरेगा वो टैक्स देगा और एक मखसूस रास्ते से गुजरता हुआ जाएगा। यह पैगाम पाकिस्तान ने ईरान की नेवी ने डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा दिया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो गुफ्तगू की है वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन जो भी डोनाल्ड ट्रंप की सियासत को जानता है, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स पढ़ता है, डोनाल्ड ट्रंप के बयानात का जायजा लेता है, वो ये जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा बढ़ चढ़ कर बात करते हैं। वो बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को बयान करते हैं और एक्सट्रीम, जिसे इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है ना, वहां जाकर बातें करते हैं कि किसी की तारीफ की तो एंड तक चले गए, किसी से दुश्मनी की तो एंड तक चले गए। अब उन्होंने ईरान को जो धमकी दी है, अब मुज़ाकरात की टेबल तो सजी हुई है, पाकिस्तान पर दोनों ममालिक को एतमाद भी है, पाकिस्तान में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन क्या जो सेंटकॉम की तरफ से बयान आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बहरी जहाज मशरिक़ वुस्ता में दाखिल हो चुका है, उस खबर के आने के बाद क्या ईरान जो शुकूक बात का इजहार कर रहा था अब वो दुरुस्त साबित होना शुरू हो चुके हैं? और जो यहाँ तैयारियां जारी हैं उनका क्या होगा, या सिर्फ अभी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए ईरान और अमेरिका बयानात दे रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को लोग जब एनालाइज करते हैं तो वो जानते हैं कि सियासी बयानात हैं और हकीकत से बहुत दूर होते हैं। लेकिन ईरान में बैठे हुए जिस शख्स की आप प्रोफाइल खोलते हैं, पीएचडी, एक नहीं दो नहीं, कई लोगों ने तो 32 पीएचडी की हुई हैं, उनकी तरफ से ऐसे जज्बाती बयानात आना, क्या वो भी अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, या वाकई ये जो टेबल सजी है, इस टेबल के नीचे फिर जंग जो है वो तैयार है और बहुत जल्द खुदा न खास्ता दोबारा खित्ते पर जंग के बादल दोबारा आ जाएंगे? इन सारी खबरों के दरमियान पाकिस्तान में भी कुछ बहुत गैर मामूली हो रहा है, क्योंकि सारी तवज्जो मीडिया की भी जंग के खबरों पर, सुलह के चक्रों पर, जनाब फील्ड मार्शल साहब कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किस चीज़ से मिल रहे हैं, जहाज़ पर जनाब शहबाज शरीफ साहब जो किक मारते हैं और कहीं भी निकल जाते हैं, वो किस किस को इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शामिल होने की दावत देकर आए हैं, किस दिन से मुलाकात कर गए हैं, कब वापस आए हैं, इन्हीं खबरों में लगा हुआ था। लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी खबर आई। कल थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था वीडियो में कि उनको शायद वो डील ऑफर कर दी गई है और शायद इमरान खान साहब उससे मुत्तफिक है। अभी तक उस खबर की तरदीद आ रही है कि बैरिस्टर सैफ ने क्या रोल अदा किया है कि डयाला का गेट खुल गया, और न सिर्फ गेट खुला है, गंडापुर साहब की मुलाकात भी होती है। और आज जो खबर मीडिया को जारी की गई है, कल तक रिहाई के इम्कान की बातें आ रही थी, आज केस की तारीख आ गई है कि 22 अप्रैल वो दिन होगा जब अदालतें जो हैं बुशरा बीबी का 190 मिलियन में जो उनको सजा हुई है वो केस समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे और वहीं से बुशरा बीबी की जमानत हो जाएगी। इन सारी खबरों को आपके सामने रखते हैं। और इसके अलावा सबसे खास मरी में नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब मौजूद है, ठंडे पहाड़ पर बैठे हुए हैं, मजे ले रहे हैं। लेकिन ये अचानक क्या हुआ, जो फुटेज मीडिया को जारी की जाती है कि माल रोड पर एक काली गाड़ी जा रही है जिसके अंदर बताया जाता है कि मरियम नवाज सवार थी, ना वो लोगों से मिलती हैं, ना गाड़ी से बाहर निकलती हैं, वहीं से रीमॉडलिंग के जितने भी मंसूबे हैं उनका जायजा लेकर वापस रवाना। इसकी वजह क्या आपके सामने रखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। दिन की खबर आपको सबको पता है कि जनाब आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया गया, और ईरान के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितनी बड़ी सियासी लाट है, जितने हुक्मरान हैं, पासदारान इनकलाब से लेकर सियासी चेहरों तक, सब ने ये बयानात दिए हैं कि आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद है। अगर अमेरिका ऐसी बात करेगा, धमकी देगा, तो फिर हमारे पास वही कार्ड्स पड़े हुए हैं जो पहले हमने इस्तेमाल किए, जिससे डोनाल्ड ट्रंप को नॉकआउट इस जंग में 40 रोज के अंदर किया। हमारी तरफ से सीज फायर की दरख्वास्त नहीं दी गई थी, जो सीज फायर का ऐलान किया गया वो अमेरिका की जानिब से किया गया था। अब आबनाए हुर्मुज़ जिसको तकरीबन
46 سے 47 دن کے اندر دنیا نے پرکھ لیا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کہ دنیا کی معیشت سانس وہاں سے لیتی ہے، لوگوں کی معیشتیں تباہ ہونا شروع ہو چکی ہے، سٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہونا اور تیل کی قیمتیں بڑھنا صرف آبنہ ہرمز کے بند ہونے سے شروع. یہاں تک یہ بات ختم نہیں ہوتی، خلیجی ممالک کا سارا جتنا بھرم تھا، جتنا چہرہ تھا، وہ سارا خراب ہو گیا کہ ہم نے 40 سال لگا کر معیشتوں کو بہتر کیا، ماحول کو بہتر کیا، امن و امان کی صورتحال کو بہتر کیا، اصول قاعدے سب وضع کیے کہ یہاں پر رہنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا، انویسٹ کرنے کے لیے کیا کچھ آپ کے لیے آسائشیں ہیں، وہ سب جو ہے ایرانی میزائلوں کی زد میں آ چکی. اب یو اے ای سے سب سے زیادہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پراپرٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں رہائش کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں رہائشی جو پاکستانی ہیں ان کے ساتھ سکروٹنی کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے. بہت سے ہمارے دوست وہاں سے واپس آ چکے ہیں، جدائدیں وہاں پر ہیں جو خریدی گئی تھی، گاڑیاں وہیں پہ ہیں، بینک بیلنس وہیں پہ ہے، لیکن ٹکٹ تھما کر ان کو پاکستان بھیج دیا گیا. ان سارے معاملات کے درمیان جو سب سے بڑا دھچکا یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو اس جنگ سے لگا ہے وہ ہے گوروں کا اعتماد. گورے وہاں پر کام کرتے ہیں، وہاں پر انویسٹ کرتے ہیں، وہاں پر بچوں کو لاتے ہیں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، یعنی امن و امان کی صورتحال اولین ترجیح. اور یہی نہیں، وہاں رہنے کے بعد سیکیورٹی میجرز کیا ہیں، کیا وہ دن رات ان کے لیے برابر ہے یا پھر ماحول جو ہے ان کے لیے سازگار نہیں ہے. اب ہوا یہ کہ ان کا اعتماد اٹھا ہے، اس اعتماد کو بحال کرنے میں شاید 10 سے 20 سال یونائٹڈ عرب امارات کو لگ دے، جتنے مرضی مراد دے دیں، لیکن وہ لوگوں کو واپس لانے پہ اب بڑی محنت کرنا پڑے گی. سعودی عرب کی بات کریں تو وہاں تھوڑی سی عقل مندی کی گئی کہ کسی بھی لمحے ضبط کا بندھن وہ نہیں ٹوٹا. وہاں سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا جس سے یہ لگتا ہو کہ ایران کے خلاف وہ جنگ میں کودنے والے ہیں، یا پھر اپنے تحفظ کے لیے اس نام پر کہ ہم نے اپنے دفاع کے لیے یہ حملہ کیا ہے. انہوں نے بالکل تحمل سے، بردباری سے کام لیا اور ایران کے خلاف بیان تک جو ہے بڑے سوچ سمجھ کر دیے. اور ایران نے بھی جب پاکستان کی انٹروینشن ہوتی ہے، ثالثی ہوتی ہے، تو وہیں پر عزت رکھی جاتی ہے کہ آپ کی جو بات ہے درست ہے. اور سعودی عرب کے حوالے سے بڑا محتاط رویہ اختیار کیا گیا. وہاں پر شروع کے جتنے بھی حملے ہوئے، چاہے رامکو پر ہوں یا پھر قونصل خانوں پر، یہی کہا گیا کہ شاید اس میں اسرائیل کا ہاتھ ہے، اور ایران نے تردید کی تو سعودی عرب نے بھی تسلیم کیا. بات کر لیں کویت کی تو کویت میں 3 جب F-15 گرے تھے تو صورتحال یہ تھی، لگتا یوں تھا کہ یہاں سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا ہے. اب دنیا ششدر ہے، انگلیاں جو ہیں وہ دانتوں کے نیچے دبائی ہوئی ہیں کہ اب امریکہ کو دنیا کا محفوظ ترین طیارہ گرنے کے بعد ہوش کے ناخن لے لے گا کہ اس جنگ میں وہ ایران کو شکست نہیں دے سکتا. یہاں تک کہ معاملہ نہیں رکا تھا، پھر کہا گیا یہ حادثہ ہوا ہے اور فرینڈلی فائر میں یہ طیارے گرے ہیں جو دنیا کے بہترین طیارے کاؤنٹ ہوتے ہیں. بات اس سے بھی آگے بڑھی، وہاں پر اٹیک ہوتا ہے اور امریکی کیمپ پر ہوتا ہے، 6 فوجی وہاں پر ہلاک ہوتے ہیں اور درجنوں زخمی ہوتے ہیں. وہاں انہیں بے آسرا چھوڑ دیا جاتا ہے. وہاں سے بغاوت کا پہلا اعلان ہوتا ہے کہ پینٹاگون سے احکامات کو امریکی فوجی ہوا میں اڑا دیتے کہ آپ نے تو ہمیں بے سر و سامان چھوڑ دیا. بات بحرین کی کریں تو بحرین کی جانب بڑھنے والے میزائلوں نے جتنے بھی امریکی رہائشی تھے ان کے لیے زندگی تنگ کر دی، ان کو وہاں سے چھوڑ کے نکلنا پڑا. پھر قطر کی باری دیکھ لیے، قطر نے بھی سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ ہم پر حملے نہ کیے جائیں، ہم امریکہ سے جان چھڑانے کے لیے تیار ہیں. زیلنسکی کی مدد حاصل کی گئی کہ اس جنگ میں امریکہ کو نکالو، یوکرین والا اس کو آزما کر دیکھ لو. وہاں پر بھی باتیں بنی. اب سب نے مل کر چلیں امن کی باتیں شروع کر دی ہیں. تو پاکستان اس وقت جو صورتحال ہے ان سارے ممالک کے حوالے سے خبر شہر اقتدار میں یہی گردش کر رہی ہے. امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ شاید سوموار کو، پیر کے روز، یہاں پر عام شخصیات کی آمد جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. شہر کو پھر سجا دیا گیا، سیکورٹی پھر بڑھا دی گئی ہے، حکومت کی بھی تیاری مکمل ہے. لیکن کوئی عام شخصیت جب تک واشنگٹن جائے گی، واشنگٹن سے ہو کر واپس آئے گی، جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنی میڈیا گفتگو میں بتا چکے کہ ایک بہت عام شخصیت وائٹ ہاؤس آ رہی ہے. اور وہ اتنی عام شخصیت ہے جس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جوائنٹ پریس کرتے ہوئے بہت خوشی ہوگی. وہ اپنے ملک اور دنیا کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہے اور بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں. تو ساری نظریں، سارے اشارے پنڈی کی جانب جا رہے ہیں کہ شاید وہ پاکستان کی عسکری قیادت ہے جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت اشارے دے رہے ہیں. اب یہاں پر شہر اقتدار میں جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ نہیں، یہاں پر برطانوی وزیر اعظم، یہاں پر MBS، یہاں پر چین کے نائب وزیر اعظم، یہاں پر ترکیہ کے صدر، یہاں پر مصری صدر، اور تقریباً 10 اس وقت بڑی اہم شخصیات ہیں جو اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے اسلام آباد تشریف لا رہی ہیں. لیکن ان خبروں کے درمیان یہ جو بیان بازی شروع ہوئی ہے اس نے شکوک و شبہات بڑھا دی ہیں.
ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی جاری رکھے گا۔ ایران کہتا ہے کہ ہم اس ناکہ بندی کو نہیں مانتے، یہ اعتماد سازی کا فقدان ہے، شکوک و شبہات ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز کو اگر کھولا گیا ہے اور مخصوص راستہ تو دیا گیا ہے جو 4 شرائط پاسداران انقلاب کی جانب سے رکھی گئی ہیں، وہ ایران کا اپنا حق ہے، یہ اس کی ساورن جس کو کہتے ہیں نا حدود، اس کے اندر ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں میں بلیک میل نہیں ہوں گا، مذاکرات کی بات بہت اچھی ہے اور ایران کے ساتھ ڈیل بہت جلد ہونے والی ہے، جس کے بارے میں بڑے پر امید بھی ہے کہ اس ڈیل کو سائن کرنے کے لیے شاید وہ خود پاکستان اسلام آباد آنے کے لیے بے چین ہے، لیکن 2-4 بیانات ہیں وہ دیکھ لیتی ہے کتنے شکوک و شبہات کو بڑھانے والے۔ سب سے پہلے پچھلی مرتبہ ثالثی کے کردار میں جب پاکستان نے دونوں ملکوں کو 72 گھنٹے کے اندر اسلام آباد میں بٹھا دیا تھا تو دنیا حیران تھی یہ کیسے ممکن ہوا۔ پھر لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ پاکستان نے محنت کتنی کی ہے اس کے پیچھے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ امریکہ کو فیس سیونگ دی جا رہی ہے، لیکن ایران کا اگر پاکستان پر اعتماد ہے تو ان لوگوں کے تجزیے کو کیا ماننا۔ یہاں پر ڈرافٹ سائن نہیں ہوتا۔ جے ڈی وینس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک بیڈ نیوز ہے، گڈ نیوز ہے۔ گڈ نیوز یہ ہے کہ ہم 50 سالوں میں پہلی مرتبہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ہم نے ان کو سنا، انہوں نے ہمیں سنا، کچھ شرائط ہماری طرف سے تھی، کچھ ان کی، کچھ پر متفق ہو گئے ہیں، ڈرافٹ تیار ہو رہا تھا، لیکن ڈرافٹ سائن نہ ہونا یہ بیڈ نیوز ہے۔ لیکن یہ مذاکرات جاری رہیں گے، وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اب دوبارہ اچانک سے خبریں ہیں کہ اسلام آباد میں یہ سیٹنگ ہوگی، اور جو ایرانی قیادت ہے وہ بھی یہاں پر آتی ہے، یہاں پر بڑی پازیٹیو وہ جسچر دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی تیاری مکمل کر کے ہوتے ہیں کہ اپنی قوم کا مقدمہ کیسے لڑنا ہے۔ وہ واپس جاتے ہیں، ان کے صدر، ان کے پاسداران انقلاب، ان کے جناب سپریم لیڈر سب ان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ قوم کا مقدمہ بالکل درست لڑ کر آئے ہیں۔ اب اچانک کیا ہوا ہے کہ جس وجہ سے اسلام آباد اکارڈ یا اسلام آباد ٹاکس جن کو روک دیا گیا تھا، پاز لگا تھا، وہ تھا لبنان میں جنگ، جو اسرائیل نے ماننے سے انکار کر دیا تھا اور وہاں پر حملے کیے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کی مذاکراتی ٹیم اپنے اپنے ملک واپس چلی گئی۔ اب اس شرط کے تحت کہ جب تک سیز فائر نہیں ہوتا مذاکرات کی ٹیبل نہیں سجے گی، اعلان ہو جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اور شٹ اپ کال دی جاتی ہے نیتن یاہو کے کہ اب حملہ نہیں کرنا۔ 10 دن کا اعلان ہوتا ہے کہ سیز فائر ہو چکا، لیکن اچانک کل رات سے پھر حملے شروع ہو جاتے ہیں اور آج دن میں بھی حملے کیے جاتے ہیں۔ وہاں پر موجود اسرائیلی فوج جو ہے لبنانیوں کے گھروں میں دھماکہ خیز مواد لگا کر ان کو اڑا رہی ہے، لیکن دنیا حیران ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران نظر آ رہا ہے، آبنائے ہرمز نظر آ رہی ہے، ایران کا ایٹمی پروگرام نظر آ رہا ہے، ایران کے منجمد اثاثے تک نظر آ رہے ہیں، لیکن نہیں نظر آ رہا تو اسرائیل کا رویہ نظر نہیں آ رہا جو اس کی خود درخواست کو اڑا چکا۔ اب اگر وہاں پر سیز فائر نہیں ہوتا تو پھر کیا، مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن سب ابھی جتنے بھی وار ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ مذاکرات ہوں گے، ڈیل بھی ڈن ہوگی، معاہدہ بھی سائن ہوگا، اور دونوں ملک جو شرائط پیش کی گئی ہیں ان پر جن پر متفق ہے انہی شرائط پر سائن بھی کیے جائیں گے، آمنہ ہرمز بھی کھلے گی اور امریکہ کی ناکہ بندی بھی ختم ہوگی۔ بیانات پر آنے سے پہلے ایک خبر جو سب سے اہم ہے، جس کی وجہ سے شاید آج یہ جتنے بھی مذاکرات ہیں ان پر سوالیہ نشان لگ کر ایک بیان آتا ہے امریکی سینٹ کام کی جانب سے کہ یہ جو گلف ہے جسے مشرق وسطیٰ کہا جاتا ہے، وہاں پر امریکی بحریہ کا دنیا کا سب سے بڑا طیارہ بردار بحری جنگی جہاز یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ جو ہے وہ باضابطہ طور پر مشرق وسطیٰ پہنچ گیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق یہ تعیناتی علاقائی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر کی گئی۔ بحری جہاز کی آمد کے بعد خطے میں امریکی بحری موجودگی مزید مضبوط ہوگی۔ اگر آپ کی نیت درست ہے، اگر آپ کے بیانات صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہیں، تو پھر یہ تیاری کس لیے ہے؟ یہاں یہ بات ختم نہیں ہوتی۔ دوسری جانب اسرائیل جو ہے وہ جرمنی کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کے لیے ترس رہا تھا، وہ معاہدہ جو جارجیا میلونی جو اس وقت اطالوی وزیر اعظم ہے، لوگوں کی بڑی پسندیدہ ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اسے سخت ناپسند کر رہے ہیں۔ وہ ڈیل جو ہے وہ بریک کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ تھا وہ میں ختم کرتی ہوں، اسلحے کی ترسیل بند کر دی جاتی ہے۔ اب جرمنی یورپ میں وہ پہلا ملک ہے جس نے اسلحے کی ترسیل کی بحالی کر دی ہے، اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی وہاں سے شروع ہو چکی ہے۔ سوئٹزرلینڈ جیسا ملک جو ہے وہ
اسلحے کی فروخت جو ہے اسرائیل کو بند کر دیتا ہے۔ اس جنگ میں نئے الائنسز تو بن چکے، دوست دشمن کی پہچان بھی ہو چکی ہے، اور یورپ کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ امریکہ پر کتنا ڈیپینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ گلف نے اس کو آزما کر دیکھ لیا کہ آن گراؤنڈ امریکہ جیسا ملک جس کو وہ کھربوں ڈالر اپنے دفاع کے لیے دیتے ہیں، وہ ان کا دفاع نہیں کر پائے۔ اور دنیا میں سب سے چہیتا بچہ امریکہ کا، وہ ناجائز ریاست جس کا نام اسرائیل ہے، اس کے دفاع میں بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر 5% جون 2025 میں ایران اپنے ٹارگٹس اچیو کرتا ہے تو اس جنگ میں 27% امپیکٹ ان کے میزائل جا کر اسرائیل میں کریٹ کرتے ہیں۔ یہاں تک تبدیلی آتی ہے۔ اب اسی کا ڈر تھا جس کی وجہ سے خود سیز فائر کیا گیا اور مذاکرات کی ٹیبل بھی سجائی گئی اور فیس سیونگ بھی لی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں جانب سے یہ جو تیاریاں جاری ہیں، جو ٹیلی گراف نے سٹوری کی کہ ایران جو ہے وہ اپنے جتنے بھی زیر زمین میزائلوں کے سٹاکز ہیں ان کا دوبارہ راستہ بنا رہا ہے، وہ دوبارہ تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ دشمن سے بے خبر رہنا، غفلت جو ہے وہ کبھی قوموں کو معاف نہیں کرتی۔ اب دونوں طرف سے تیاریاں بھی جاری ہیں اور دونوں طرف سے بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ زیادہ خطرناک ہے کہ امریکہ اگر وہ ناکہ بندی چھوڑ دیتا تو شاید ٹیبل پر بیٹھنا بہت آسان ہو جاتا، لیکن امید اچھی رکھنی چاہیے، بہت جلد ہو سکتا ہے پاکستان وہ واحد ملک ہو جس کو کنگ آف ڈپلومیسی کا خطاب ملنا شروع ہوا ہے، وہ یہ کارنامہ سر انجام دے دے کہ امریکہ اور ایران جو 50 سالوں سے ایک دوسرے کے دشمن ہے، ایرانیوں کو بچپن سے ایک ہی نعرہ سکھایا جاتا ہے، امریکہ مرد آباد۔ اب اس نعرے کو آگے کیا لے کے انہوں نے چلنا ہے یا پھر دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھنا ہے، کیونکہ امریکہ بہادر جو ہے جس سے ناراض ہوتا ہے عالمی پابندیاں لگا دیتا ہے، اور جس سے راضی ہوتا ہے اس کو اوول آفس میں بٹھا دیتا ہے۔ چلیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ منہ کو اپنے سیتے ہیں، اپنے بیانات کو کنٹرول کرتے ہیں، اور جو اس وقت ایرانی قوم کو ریپرزینٹ کرنے والے پی ایچ ڈی ماہرین ہیں، چاہے وہ محمد باقر کالیباف صاحب ہوں یا پھر عباس راکچی صاحب یا ان کے نائب وزیر خارجہ خطیب صاحب ہوں یا ان کے پاسداران انقلاب کے رہنما، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو کتنا سیریس لیتے ہیں، کیونکہ ایک بیان جو ہے وہ بڑا مزے کا اس وقت سرکولیٹ کر رہا ہے کہ کیوبا کے صدر جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا تو اس نے کہا میں اس کو سیریس کہہ لوں، صبح بھی یہ بیان، شام کو بھی یہ بیان، دھمکیاں، گالیاں، بڑکیں، اس کو میں سنجیدہ لینا میں نے چھوڑ دیا۔ تو شاید ایران کو بھی اب ڈونلڈ ٹرمپ کو سنجیدہ، بڑکوں کو، دھمکیوں کو لینا چھوڑ دینا چاہیے اور اپنا فوکس جو ہے مذاکرات، امن اور اپنے دفاع پر رکھنا چاہیے۔ ان خبروں کے دوران پاکستان میں بھی بڑی ڈیولپمنٹس جاری ہیں، کیونکہ پاکستان پر دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور لگی ہیں اسلام آباد پر، لیکن اسلام آباد کے ساتھ چند کلومیٹر کے فاصلے پر وہ شہر جہاں پر عمران خان قید ہے، اس شہر سے جو خبریں آ رہی ہیں کل سے وہ بہت سرگرم ہیں، اور خبریں ہیں بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے۔ بشرا بی بی کی کل آنکھ کا آپریٹ کیا جاتا ہے، سرجری کی جاتی ہے، فیملی سے ملاقات کروا دی جاتی ہے، اور بیرسٹر گوہر جو ہے وہ چھلانگے لگاتے پھرتے ہیں کہ میں نے دیکھیں کیا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ اب عمران خان کی فیملی یعنی علیمہ خان، بشرا جو عظمہ خان ہے اور نورین خانم، ان سب نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ کسی کے خلاف بیانات نہیں دیں گی اور عمران خان کی رہائی کا بھی راستہ آگے شاید اسی سے نکلے گا۔ بہت سے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 60 دن کی خاموشی اور اس کے بعد بنی گا لاشیں۔ اگر عمران خان کے بارے میں یہ باتیں آپ درست سمجھنا چاہیں تو آپ کا حق ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کو بالکل ماننے کو ذہن تیار نہیں ہے، کیونکہ اگر عمران خان نے یہی ڈیل لینا ہوتی تو 5 اگست 2023 جب ان کو یہ آفرز کرنا شروع کی گئی تھی تو عمران خان اس وقت ڈیل کر لیتا۔ اب 2.5 سال جیل گزارنے کے بعد ایسا عمران خان پر کیا مشکل وقت آ گیا کہ وہ یہ ڈیل لے لے، لیکن بہت سے دوست ہمارے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے بشرا بی بی کو کم از کم یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ یہ ڈیل لے سکتی ہیں۔ اب ان کا مقدمہ جو ہے وہ جلد سماعت کے لیے مقرر ہوگا۔ آج اس کی خبر بھی آپ ٹی وی اسکرین پر چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے لیے رہائی کے لیے 190 ملین پاؤنڈ میں جو انہیں سزا ہوئی ہے مقدمے میں وہ چیلنج ہو گئی ہے، اور بہت جلد جو ہمارے دوست ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 22 اپریل کو یہ درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوگی اور یہیں سے بشرا بی بی کی ضمانت ہوگی۔ حالانکہ ماضی میں بشرا بی بی کو بنی گالہ میں نظر بند کر دیا گیا تھا اور بشرا بی بی نے ہائی کورٹ میں درخواست دے کر اڈیالہ پہنچی تھی سامان لے کر کہ میں نے یہاں پر جیل گزارنی ہے۔ اب اچانک ایسا کیا ہوا، یا تکلیف جو ہے وہ حد سے بڑھ چکی ہے اور ماحول جو ہے ان کے لیے زیادہ اذیت ناک ہو چکا ہے، پرتشدد ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے
وہ شاید اب جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ گنڈاپور صاحب جاتے ہیں، بیرسٹر صاحب سہولت کاری کرتے ہیں اور وہاں سے ہدایات ملتی ہیں جن کے بارے میں گنڈاپور صاحب نے تردید جاری کیا کہ نہیں، ملاقات بھی نہیں ہوئی، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی، لیکن جو دعوے کیے جا رہے تھے اب حقیقت وہی بنتی جا رہی ہے۔ 22 اپریل ہوگا وہ دن جب یہ ان خبروں کے میچور ہونے کا اور حقیقت کا رنگ بھرنے کا دن ہوگا، جب بشرا بی بی کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا اور پھر وہاں سے وہ خبر میچور ہو جائے گی کہ ہاں ڈیل مل گئی ہے، وہ ڈیل جو آفر کی گئی ہے وہ پوری ہوگی اور بشرا بی بی جو ہے طبی بنیادوں پر پہلے انہیں بنی گالہ شفٹ کیا جائے گا اور پھر 60 دن کے بعد یہ دعوے ہیں، میں تو درست نہیں مانتا کہ عمران خان کو بھی شفٹ کیا جائے گا، کیونکہ عمران خان اگر جھکنا چاہتے، اگر ایسی باتوں پر جیسے نواز شریف نے کیا تھا ویسے ہی کرتے تو آج وہ لوگ جو ہیں ان کے پیچھے کھڑے نہ ہوتے۔ عمران خان آج بھی اسی طرح ہے۔ 2 دسمبر کے بعد ملاقاتوں پر پابندی ہے، اس کے بعد جو ہے یہ جو مرضی کی ملاقاتیں اس حوالے سے خبریں آتی رہتی ہیں، لیکن ان کی فیملی کی ملاقاتوں پر ابھی تک آن ریکارڈ پابندی ہے، اور وجہ یہی ہے کہ عمران خان کا ٹویٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ ان ساری خبروں کے درمیان ٹھنڈے پہاڑ پر بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں، کیونکہ ویڈیو کافی طویل ہو چکی ہے۔ کہ ان کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری کہ مری کی مال روڈ پر ایک بلیک گاڑی ہے جس میں بیٹھی ہوئی شخصیت جو ہے ان کا نام مریم نواز بتایا جاتا ہے، اور خبر جاری کی جاتی ہے کہ ری ماڈلنگ کے منصوبوں کا جائزہ، لیکن جتنی فوٹیج میں نے دیکھی نہ مجھے ان کی شکل نظر آئی نہ ان کی شخصیت نظر آئی کہ وہ لوگوں کے درمیان موجود ہوں، بے شک ہائی سیکیورٹی ہو، کم از کم لوگوں کو یہ تو پتہ چلتا ہے یہ پنجاب مری کا حصہ ہے اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اور ریماڈلنگ کے منصوبوں کا خود جائزہ لے رہی ہے۔ اگر آپ عوام کے درمیان سے آئے ہوں، اگر آپ کے پاس ووٹوں کی طاقت ہو کہ واقعی لوگوں نے آپ کو چنا ہے، تو پھر اعتماد دوسری جگہ کا ہوتا ہے۔ جیسے اس پاکستان میں ایک ایسا وزیر اعلیٰ ہے جو لوگوں کے درمیان جاتا ہے اور بغیر سیکیورٹی کے جاتا ہے، جی سہیل افریدی۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن انکار بھی نہیں کر سکتے کہ مریم نواز صاحبہ آج لوگوں کے درمیان کیوں نہیں نکلیں، کیوں جائزہ خود جا کر باہر بنفس نفیس نہیں لیا۔ اس کی وجہ جو ہے کہ نہ ہم عوام سے آئے ہیں، نہ ہمیں عوام چاہیے، نہ ہم عوام سے ریلیونٹ ہیں، نہ ہم عوام سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں۔ رامن مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔